बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 9 क्लास का कंप्यूटर का पीरियड हम लेने जा रहे हैं। मैं आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 11 और 12, ये दो पेजेस पर जो टॉपिक लिखा है कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो, आज के लेक्चर में इन दो पेजेस के इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक हमारा है कंप्यूटर टुडे एंड टुमारो, यानी आज हम कंप्यूटर को कैसे हमारी ज़िंदगी में वो अपना रोल प्ले कर रहा है और आने वाले वक्त में कंप्यूटर क्या रोल प्ले करने जा रहा है। इससे पहले के जितने लेक्चर थे उसमें हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री को देखा कि कंप्यूटर किस तरह से जो है वो ग्रेजुअली तरक्की करके आज के दौर तक हम पहुंच गए हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आज का कंप्यूटर का रोल क्या है। तो ये बात सब बच्चे जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में कंप्यूटर का अब रोल बहुत बढ़ गया है। शायद कंप्यूटर के बग़ैर अब कोई भी काम करना हमारे लिए नामुमकिन हो गया है। हमारे अपने घरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, इसी तरीक़े से मोबाइल जो हमारे पास है वो भी एक तरह का कंप्यूटर है, और आईपॉड और इसी तरह की दूसरी डिवाइसेस, ये कंप्यूटर बेस्ड डिवाइसेस हैं, सब कंप्यूटर हैं और ये हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के काम अंजाम देने में हमारा साथ देते हैं। कंप्यूटर के बग़ैर अब ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर हमारे लिए मुश्किल है। इंटरनेट के ज़रिए से कंप्यूटर की कनेक्टिविटी और पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे डेस्कटॉप के ऊपर या हमारी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर हम हर लम्हा हमारे साथ मौजूद है। और ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर स्टडीज़ तक और एंटरटेनमेंट तक बेशुमार चीज़ें हमारी डेली लाइफ में कंप्यूटर के ज़रिए से शामिल हो गई हैं। और अब कंप्यूटर के बग़ैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर थोड़ा सा महाल है। हम दो डायरेक्शन में इसको देखते हैं। आज कंप्यूटर किस तरह से हमारी मदद कर रहा है और हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले कर रहा है, इसके लिए हम दो डायरेक्शंस में हम काम करेंगे। सबसे पहले वो हमारी जो डेली लाइफ के काम हैं, डेली वर्किंग लाइफ, उसमें वो किस तरह से असरअंदाज हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरे मरहले पर हम इंटरटेनमेंट में किस तरह से कंप्यूटर अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो डेली लाइफ के अंदर अगर आप गौर करें तो शायद ही ज़िंदगी का कोई शोबा कामकाज का ऐसा रह गया है कि जिसमें हम जो है कंप्यूटर यूज़ नहीं करते। मसलन हमारी जो न्यूज़ है उसका इन्हिसार जो है वो कंप्यूटर्स पर है। ठीक है, यानी पूरी दुनिया में जो ख़बरें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती हैं इंटरनेट के ज़रिए। और फ़ौरी तरसील जो ख़बर की है, ख़बर की असल जो जान है वो यही है कि वो वक्त पर नाज़रीन तक पहुंच जाए। इसके लिए हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीक़े से न्यूज़ के साथ साथ हमें जो वेदर अपडेट मिलती हैं उसका ताल्लुक़ भी कंप्यूटर ही की डिवाइसेस से है। ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जो सैटेलाइट्स हैं वो मुसलसल डेटा कलेक्ट करते हैं हमारी ज़मीन के ऊपर रहते हुए, और हर मिनट की हर लम्हे की तस्वीरें और डेटा को खींच कर भेज रहे होते हैं ज़मीन के ऊपर। और ज़मीन पर जो मौजूद एप्लीकेशंस हैं वो उनको एनालाइज़ करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं और फ़ौरन हमें वेदर की ख़बरें देती हैं कि आइंदा 24 घंटों में, आइंदा 10 घंटों में, आइंदा 20 घंटों में वेदर जो है वो क्या होगा। गूगल की जो एप्लीकेशन हैं, हम जो मोबाइल के ऊपर जो है वो गूगल वेदर के नाम से जो एप्लीकेशन चलाते हैं, वो आपको किसी भी वक्त आप जिस इलाके में रहते हैं उसका क्या टेम्परेचर होगा उससे आगाही जो है वो आपको मिलती रहती है हमेशा। ये दोनों हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गए, न्यूज़ भी और हमारी वेदर अपडेट्स भी।
ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس کے اندر اگر آپ کا آفس ورک کی بات کریں آپ، ٹھیک ہے، آفس ورک، آفس ورک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، آپ کو یہاں مختلف قسم کی ورک شیٹس ڈیزائن کرنی ہے، آپ کو مختلف قسم کی پریزنٹیشن دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو آفس آٹومیشن ہے، پوری فائلنگ کا جو سسٹم ہے، ریکارڈز کو رکھنے کا اور مینٹین رکھنے کا جو پورا سسٹم ہے، وہ آپ کمپیوٹر کے بغیر ناممکن ہے۔ شاید ہی کوئی آفس اس وقت دنیا میں ایسا ہو جو اپنی ڈاکومنٹیشن کو بغیر کمپیوٹر کے مینیج کرتا ہو۔ آج کے زمانے میں شاید ہاتھ سے ڈاکومنٹس لکھنے کا کوئی رواج جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ سب لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آفس کا سافٹ ویئر، ایم ایس آفس ہے، لیبرو آفس ہے، ٹھیک ہے، آفس 365 ہے، مختلف قسم کے آپریٹنگ سسٹم کے لیے مختلف جو ہے وہ آفس کی اپلیکیشنز بنائی گئی ہیں۔ ان کو استعمال کرتے ہوئے ہر آفس اپنی ڈاکومنٹیشن کو، اپنے ریکارڈز کو، ٹھیک ہے، اور اپنے چارٹس کو، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایکسل کی شیٹس کا استعمال بھی کرتے ہیں، ڈیٹا بیس کے طور پر ایکسس کو بھی استعمال کرتے ہیں، ڈاکومنٹس لکھنے کے لیے ورڈ پروسیسنگ سافٹ ویئر ایم ایس ورڈ، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کی ڈیلی لائف میں کوئی بھی آفس ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں آفس ورک کے لیے ہم کمپیوٹر کا استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور مزید آگے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ٹریولنگ انفارمیشن ان بکنگ، ٹریولنگ انڈسٹری، ٹھیک ہے، ٹریولنگ کے لیے آپ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریل کی ریزرویشن، ٹرین کی ریزرویشن آپ کو کرنی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ جا کر لمبی لائن لگیں اور وہاں سے ریزرو کرائیں اور ٹکٹ لیں، آپ گھر بیٹھے ہی اپنے موبائل کے اوپر یا اپنے کمپیوٹر کے اوپر پاکستان ریلوے کی ویب سائٹ دیکھ کر ریزرو کرا سکتے ہیں سیٹیں، اور پورا شیڈیول آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ کون سی ٹرین کب جائے گی اور اس ٹرین کا کرایہ کتنا ہے، وہ نکلے گی کب اور پہنچے گی کب۔ یہ ساری انفارمیشن جو ٹریولنگ کی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ریزرویشن کی، اسی طرح سے مختلف جہاز کی ٹکٹس، ایئر لائنس کی ٹکٹس، یہ سب کی سب جو ہے وہ آج ہماری زندگی میں آن لائن سافٹ ویئر کی شکل میں اور کمپیوٹر کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں اگر ٹریولنگ آپ بڑی ٹرین اور ہوائی جہاز کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے ہی شہر میں ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی سوچیں تو اس کی سہولت بھی اب ہمیں اوبر کی شکل میں اور کریم کی شکل میں اور بائیکیا کی شکل میں ہمارے پاس اپنے موبائل کے اوپر یا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اپلیکیشنز کی فارم میں موجود ہے، کہ جس کے ذریعے سے ہم آسانی سے ریزرو کرا سکتے ہیں، گاڑی بلا سکتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ تو کمپیوٹر کا رول ہماری زندگی میں ٹریولنگ کے اوپر بہت بڑا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس مینجمنٹ سافٹ ویئر ہیں، ٹھیک ہے جی، مینجمنٹ کا جو کام ہے، مثال کے طور پر ہم اسکول چلاتے ہیں، اس کو مینیج کرنا ہے، اسی طریقے سے ہاسپٹل ہے، بہت بڑا ادارہ ہوتا ہے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، مریضوں کا آنا جانا، ان کے ریکارڈ، تو یہ جو مینجمنٹ ہے اس کو بھی اب مینولی کرنے کے بجائے ساری دنیا میں اور خاص طور پر آج کی دنیا میں ڈیلی لائف کے اندر ہم بغیر سافٹ ویئر کے اور بغیر کمپیوٹر کے مینجمنٹ کا کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں ہاسپٹل ہیں، اسکولز ہیں، ایون یہ کہ آپ کا جو شاپنگ سینٹر ہے، یا آپ کے پاس جو جیسے امتیاز شاپنگ سینٹر ہے، اور بھی بڑے شاپنگ سینٹر ہیں جہاں پر آپ جا کے خریداری کرتے ہیں، تو خریداری کا وہ پورا عمل جس میں آپ چیزوں کو سلیکٹ کر کے اور جب بل بنوانے جاتے ہیں تو اس کی انوینٹری کنٹرول کا پورا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، اور وہ بہت آسانی سے فوراً بل بن کے آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور فوراً آپ پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بینک کی مینجمنٹ بھی شامل ہو سکتی ہے، اس میں سپر اسٹورز کی مینجمنٹس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ٹریفک سسٹم کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ٹریفک کو مینیج کرتے ہیں۔ تو مینجمنٹ کی دنیا میں آپ
جو ہے کمپیوٹر کے بغیر آج زندہ نہیں رہ پا رہے، اور کمپیوٹر کی مدد کے ذریعے آپ بہت بڑے اداروں کو بھی بہت آسانی سے مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی میں ڈیٹا مینجمنٹ کے سلسلے میں آپ کی بینکنگ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، بینک اکاؤنٹس کو مینیج کرنا ہے. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جن کے بینکس میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ برانچز جو ہے وہ پورے شہر میں، پورے ملک میں، بلکہ پوری دنیا میں مختلف برانچز ایک ہی بینک کی موجود ہوتی ہے. اور اس میں جتنے لوگ اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں وہ جو روزانہ کی بنیاد پر ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کبھی پیسے ڈال رہے ہیں، کبھی پیسے نکال رہے ہیں، تو اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بہت آسانی سے بینک مینجمنٹ سسٹم جو بنایا جاتا ہے سافٹ ویئر، اس کے ذریعے سے آج رکھنا ممکن ہے. تو آج کے دور میں ڈیلی لائف میں کمپیوٹر ہمیں بینکس کے اندر بھی سپورٹ کرتا ہے کام کاج کے لیے. اسی طریقے سے لائبریری ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کی تعلیمی ادارے ہیں جس میں یونیورسٹیز آ گئیں، کالجز آ گئے اور اسکولز آ گئے. ان کے اندر بچوں کی فیسز، ان کے پروفائل، ان کے ریکارڈز، ان کا ریزلٹس، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہے آج کے دور میں ہمارے لیے ممکن ہوا ہے اس کمپیوٹر کے ذریعے سے. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک اور ڈائریکشن میں ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہے کمیونیکیشن. جی، کمیونیکیشن، کمپیوٹر نے کمیونیکیشن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. اور آج کے دور میں ہم اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال کرتے ہیں، جس میں موبائل ایک بہت بڑی ڈیوائس ہے اچھی، جو ہم میسیجز کرتے ہیں فوراً فی الفور. ایک پیغام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہم میسیجز کرتے ہیں. اسی طریقے سے بات چیت کرنے کے لیے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں اس کمپیوٹر نے. پہلے صرف آواز کو ٹرانسفر کرنا ممکن تھا، اب سب انسانوں کے لیے آواز تصویر کے ساتھ ٹرانسفر کرنا، یعنی لائیو چیٹ اور لائیو کمیونیکیشن جو ہے لائیو کال کی شکل میں ہم مختلف اپلیکیشنز کو استعمال کر کے آج ہمارے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کر پائیں. اس کے بعد ایک اور اہم ترین جو ڈائریکشن میں ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا جس میں آپ کا فیس بک ہے بڑے پیمانے پر، واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، ٹھیک ہے، بے شمار آپ کے پاس جو ہے وہ سافٹ ویئر، جو یہ تو مشہور ہیں، غیر مشہور سافٹ ویئر بھی بہت سارے ہیں، جس میں آپ بنیادی طور پر اپنے آپ کو سماجی لوگوں کے سرکل کا پارٹ بناتے ہیں. مختلف گروپس کی شکل میں، ڈسکشن کی شکل میں، آئیڈیاز کی شکل میں اپنی سوچیں، اپنے احساسات، ٹھیک ہے، اپنے جو آپ کے ہاں ایونٹس ہوئے ہیں ان کی تصاویر، ان کو ہم شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنے احباب سے، اپنے خاندان والوں سے. اس کے لیے ہم سوشل میڈیا کے اوپر رہتے ہوئے مختلف قسم کے پیج بھی بناتے ہیں، مختلف قسم کے گروپس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. پھر ایک بہت بڑا جو آپ کے پاس ویڈیو چینلز کو مینٹین رکھنے کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا، وہ ہے یوٹیوب. یوٹیوب نے پوری دنیا کے اندر ایک تعلیمی انقلاب بھی پیدا کیا ہے کہ ہر شخص علم کو ویڈیوز کی شکل میں کنورٹ کر کے ایک اپنے سرور پر رکھ دے، اور رکھنے کے بعد اسے اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، حتیٰ کہ پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر سکے. تو یہ سب کمپیوٹر کی آج کے ہمارے اثرات ہیں ہماری زندگی پر، جو کمپیوٹر مسلسل ڈالے چلا جا رہا ہے. ان کمپیوٹر کے بغیر، اس ساری چیزوں کے بغیر آج زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے، مشکل ترین ہو گیا ہے. تو یہ ایک رخ سے ہم نے دیکھا ڈیلی ورکنگ لائف کے اندر کمپیوٹر کیا رول پلے کر رہا ہے. اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے، دنیا میں ہمیشہ جب افراد کام کرتے ہیں تو ان کو کام کے بعد تفریح کی ضرورت بھی پڑتی ہے. کمپیوٹر کی اس آمد نے اور کمپیوٹر کی اس ترقی نے تفریح کا تصور بھی اکثر بدل دیا ہے. پہلے زمانے میں تفریح سے مراد ہم یہ لیتے تھے کہ ہم پکنک پہ جائیں گے، ہم پارکس میں جائیں گے، ہم چھٹی لے کر جو ہے وہ
تفریح کریں گے، چھٹیاں گزاریں گے. لیکن آج کمپیوٹر کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ بدل گیا ہے. ہم گھر بیٹھے کوئی بھی پسند کی مووی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے گیم زون بن گئے ہیں. انفرادی طور پر بھی گیم آپ کھیل سکتے ہیں، اور آن لائن اپنے دوستوں کے ساتھ جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ گیم کو بھی کھیلا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ آج کل تو بہت ہی لوگ اپنے اپنے مختلف ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور ویڈیوز انٹرٹینمنٹ چینلز کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں. اس میں ایک چیز اور ڈیولپ ہوئی، وہ جو آرٹسٹک خیالات تھے. یعنی ایک آدمی اگر اداکار ہے تو پہلے زمانے میں اس کی اس صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے مواقع کم تھے. ٹھیک ہے، پہلے ٹیلی ویژن چینل ہوتے تھے جس میں جا کے آپ اپنا آڈیشن دیتے تھے، اور آڈیشن اگر کامیاب ہو جاتا تھا تو پھر آپ کو اپنی اداکاری کے جوہر دکھانے کے موقع ملتا تھا. لیکن اب آج کے دور میں جو کمپیوٹرز کی ترقی کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ہر شخص اپنی اداکاری کے جوہر مختلف قسم کے سافٹ ویئر استعمال کر کے اور سوشل میڈیا کے مختلف پیکیجز استعمال کر کے اس کو بنا سکتا ہے. ایسے سافٹ ویئر بھی آ گئے ہیں جس میں آپ کم صلاحیت کے باوجود مختلف قسم کے آرٹسٹک ویڈیوز اور ساؤنڈز، ان کے کمبینیشن سے اور مختلف قسم کے فوٹو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی مدد سے آپ اپنا کوئی آرٹسٹک کلپ جو ہے وہ ڈیزائن بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. ان میں فوٹو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر ہیں، بیک گراؤنڈ موو کرنے کے سافٹ ویئر ہیں، جو ہے وہ سلائڈس کو یا تصویروں کو ویڈیو میں کیسے کنورٹ کیا جائے گا، ساؤنڈ کی ایڈیٹنگ کو کیسے مینیج کیا جائے گا. ان سب کے مجموعے کے بعد انسانوں کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے کہ ہم انٹرٹین کرنے کے لیے کوئی بھی کلپ، کوئی بھی ماسٹر پیس، کوئی بھی فن کا نمونہ اپنا بنا کے اسے اپنے سوشل سرکل کے اندر جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کے سامنے ہم پیش کر سکیں. تو انٹرٹینمنٹ کی بے شمار جو ہے وہ چیزیں ہیں، بے شمار جو ہے وہ اپلیکیشنز ہیں جن کی مدد سے ہم انٹرٹینمنٹ سے متعلقہ مواد جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا ہمارا سارا ٹاپک کہ کمپیوٹر آج ہماری زندگی میں کیا اثرات مرتب کر رہا ہے. لیکن کمپیوٹر گریجولی چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نئے اسپیکٹس شامل ہو رہے ہیں. تو اگلے دنوں میں، نئے آنے والے وقت میں کمپیوٹر کیا رول پلے کرے گا، ہم اب اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو گروئنگ ٹیکنالوجیز کمپیوٹر کے ذریعے سے آ رہی ہیں، بہت حد تک جو ہے وہ ان کی ابتدا ہو چکی ہے، اور ان کے اثرات بھی جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے اوپر، کاروبار میں، تفریح میں، ہر جگہ پر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس میں سے ایک فیلڈ ہے یا ایک ٹیکنالوجی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بنیادی طور پر سوچنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو صرف انسان کرتا ہے، غور و فکر کر کے نتائج نکالنا، یہ ذمہ داری بھی ہم اب کمپیوٹرز سے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہم دراصل ایک ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے بچہ سیکھتا ہے، انسان سیکھتا ہے. یعنی انسان جو ہے وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ساری تصویریں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کے سامنے بلی آتی ہے تو ہم اسے بتاتے ہیں یہ بلی ہے، تو وہ نوٹ کر لیتا ہے کہ یہ شکل جب بھی میرے سامنے آئے گی تو میں اسے بلی سمجھوں گا. اسی طرح سے ہر قسم کی تصاویر اور چیزیں دیکھ کر وہ ان کے نام کو یاد رکھنا شروع کرتا ہے. پھر اسی طریقے سے وہ آوازیں سن کر انہیں سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور گریجولی جتنا ڈیٹا اس بچے کو ہم پرووائڈ کرتے رہتے ہیں، وہ اسی قدر جو ہے وہ اس کی انفارمیشن بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل سیم اسی پیٹرن پر ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں مختلف قسم کے ماڈل جنریٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹرین کرتے ہیں.
اور انہیں بھی لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا تصویری شکل میں، آواز کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ تو وہ کمپیوٹر کا وہ پروگرام ان ساری تصویروں کو ان کے نام کے ساتھ یاد رکھ لیتا ہے، اپنی میموری میں محفوظ کر لیتا ہے، اور آئندہ جب اس کو کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے تو وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ یہ بلی ہے، ٹھیک ہے، یہ فلانی آواز ہے۔ وہ آواز کو سن کے ٹیکسٹ میں بھی کنورٹ کر دیتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ماڈل کو ڈیولپ کرنے کے بعد پھر ہم اس ماڈل کو مختلف چیزوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں آٹومیشن کی کار ہے، آٹو ڈرائیو کار، یعنی جس کے اندر کار میں جو ڈرائیور کے بغیر جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اس میں یہی ماڈل جو ٹرین ہوئے ہیں، جو تصویروں کو جانتے ہیں، جو آوازوں کو جانتے ہیں، جب وہ کام کرتے ہیں مختلف سینسرز کے ساتھ، تو وہ روڈ کے سامنے دیکھ کر یہ پتہ چلا لیتے ہیں کہ سامنے کیا چیز موجود ہے، اور اسی کی بیسس کے اوپر وہ ڈیسیشن لیتا ہے ماڈل کہ کار کی سپیڈ کتنی رکھنی ہے، اس کو بریک کب لگانا ہے، اس کو لیفٹ سے کب موڑنا ہے، رائٹ سے کب موڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ جو دور ہے یہ گروئنگ دور ہے، اور آنے والا وقت جو ہے اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ماڈل مختلف ڈائریکشنز میں کام کرنے والے جب بہت زیادہ ٹرین ہو جائیں گے اور بہت زیادہ ڈیٹا کے ساتھ عملی زندگی میں انسان کو فائدہ دینے کے لیے آئیں گے، تو پھر ہماری یہ پوری دنیا بدل چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ہم بے شمار کام جو صرف انسان ہی کرتا ہے وہ مشین کے ذریعے ہم لینا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ایک گروئنگ جو ہے وہ دنیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے، اور اپنی تعلیمی قابلیت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری ڈیلی لائف میں بھی یوز ہو رہی ہے۔ گوگل آپ کا جو میپ ہے وہ آپ کو جب بھی آپ سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو سفر کے اندر آپ کو رائے دیتا ہے اپنی کہ کون سا راستہ آپ اختیار کریں، ٹھیک ہے، جہاں جو فاصلہ ہے وہ کم ہوگا، جہاں ٹریفک جو ہے اس کا جیم کے خطرے جو ہے وہ کم ہوں گے۔ تو یہ جو گوگل پیچھے ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرتی ہے جو آپ کو سجیشن دے رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اگر آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں، کوئی نام لکھ کر ویڈیو کا، ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں کہ بے شمار اسی طرح کی ویڈیو جو آپ نے سرچ کی تھی وہ آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل یوٹیوب کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کام کرتا ہے۔ وہ یہ لرن کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں زیادہ شوق رکھتے ہیں، یا آپ کا جو سرچنگ کرائیٹیریا ہے، یا جو آپ کی نیچر ہے وہ کیا ہے۔ فیس بک پر بھی آپ جن پوسٹس کو لائک کر رہے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فیس بک کے پیچھے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نیچر ہے، آپ کی جو سوچ ہے وہ کیسی ہے، پھر وہ اسی نیچر اور سوچ کے مطابق پوری دنیا سے ڈیٹا سلیکٹ کر کے آپ کے لیے آپ کے فیس بک کی وال کے اوپر جو ہے وہ پوسٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ای میل کے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے آٹو ای میل کا کانسیپٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے۔ آپ اگر کہیں خریداری کرنے جاتے ہیں آن لائن، تو وہاں کا جو ماڈل ہے وہ آپ کو، آپ کی نیچر کو، آپ کی جو گروسری کی لسٹ ہے اس کو اسٹڈی کر کے بعد میں آپ کو مختلف قسم کی ای میل اور مختلف قسم کے میسیجز بھیجتا ہے، جو ان کے گروسری اسٹور کی آفرز ہیں 20%، 30%، اس کا فیصلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ ماڈل خود کرتا ہے، اور خود کر کے آٹو میسیجز، آٹو واٹس اپ کے اوپر میسیجز، ٹھیک ہے، آپ کی فون لائن کے اوپر میسیجز، اور پھر آپ کو ای میل کرتا ہے کہ آپ کو وہ اپنی آفرز پیش کریں۔ تو یہ سب چیزیں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹ جو کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ بہت تیزی سے اس نئی ٹیکنالوجی کو اور اس نئے علم کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ذہن سازی کریں، اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اس علم کے اندر آپ مہارت حاصل کر سکیں۔ دوسری جو نئی چیز ایمرج ہو رہی ہے
وہ ہے روبوٹس. ٹھیک ہے، روبوٹس یا روبوٹکس اس ایمرجنگ فیلڈ کے اندر جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نتیجے میں ماڈل دراصل جو لرن کر رہا ہے کسی بھی مخصوص چیز کو، اس کو پھر ہم استعمال کر رہے ہیں روبوٹک فارم میں. یعنی ایک ہم بعض اپنا انسان بنا رہے ہیں جس کے ہاتھ بھی ہیں، جس کی آنکھیں بھی ہیں، جو بول بھی سکتا ہے، جو چل بھی سکتا ہے، اور وہ سارا ماڈل جو ہم نے لرن کرایا ہے وہ ہم اس کے اندر ڈیٹا کی فارم میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ہم اس سے کہتے ہیں کہ اب تم کام کرو. ٹھیک ہے، تو مختلف قسم کے میڈیکل سائنسز کے اندر روبوٹکس کا استعمال بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. یعنی وہ آپریشن جو پہلے صرف اور صرف انسان کرتا تھا، اب وہ آپریشن روبوٹس کے ذریعے کروائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے مختلف قسم کی چین سسٹم میں، انڈسٹری میں جو پروڈکشن ہوا کرتی تھی، وہ پروڈکشن انسان جو ریپیٹیٹیو ورک کرتے تھے، ان انسانوں کی جگہ پر اب روبوٹس کو اس ریپیٹیٹیو ورک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایسے جگہیں جہاں فضا ٹمپریچر زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں انسان کام کرے گا تو اس کی صحت متاثر ہونے کا خدشہ ہے. ایسی جگہوں پر بھی اب ہم روبوٹس کو استعمال کر کے اس کام کو، اس فنکشن کو انجام دے رہے ہیں. روبوٹکس کا یہ جو پوری فیلڈ ہے، اس فیلڈ کے اندر صرف اور صرف کمپیوٹر جو ماڈل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کریٹ کرنا، یہ ایک مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر اس کو ہم جب فزیکل چیز میں ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، اس کو چلنا ہے، اس کے سینسز ہیں، تو یہ پورا علم جو ہے وہ فزکس کا ہے. یعنی جب فزکس میں الیکٹرانکس، ٹھیک ہے، اور میکینکس جب یہ آپس میں مرج ہو جائے گی کمپیوٹر کے ساتھ، تو پھر اس کے نتیجے میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم روبوٹس جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے. تیسری فیلڈ یا تیسرا جو کمپیوٹر دنیا میں بدلاؤ لا رہا ہے، وہ ہے وائرلیس کمیونیکیشن. ٹھیک ہے، وائرلیس کمیونیکیشن. تو وائرلیس کمیونیکیشن کے اندر جو بدلاؤ آیا ہے وہ گوگل کے کام سے بھی آیا ہے. گوگل نے جو ہے وہ پورا میپ ڈیزائن کیا ہے، اور اس میپ کی وجہ سے ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی جانا آنا، راستوں کو مینیج کرنا یہ ممکن ہو گیا ہے. اس کے علاوہ نئی ٹیکنالوجی میں وائی فائی ہے. ٹھیک ہے، وائی فائی کے ساتھ ساتھ وائی فائی پہلے جو ہے وہ 1G تھا، اس کے بعد 2G آیا، پھر تھرڈ جنریشن آئی، فورتھ جنریشن آئی. موبائل کو جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے تار کے بجائے وائرلیسلی جو ہے وہ کنیکٹ کیا گیا، اور وہ انٹرنیٹ ہمارے موبائلس کے اندر بغیر وائر کے 4G کی فارم میں اور 3G کی فارم میں ہمیں میسر ہوا، جو کہ بہت اسپیڈی تھا. ٹھیک ہے، جس میں 1 سیکنڈ کے اندر جو MBs کا آنا تھا وہ بہت اس کی اسپیڈ تھی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے ایک اور نئی ٹیکنالوجی وائرلیس کی، جسے ہم کہتے ہیں 5G. اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے، اور اسٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ یہ بہت تیز قسم کا انٹرنیٹ ہوگا، اور وہ چیزیں جو ابھی تک ممکن نہیں ہیں انسان کے لیے ڈیٹا کی ٹرانسفر کے لیے، وہ 5G کے بعد بہت زیادہ آسانی سے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کا موقع انسان کو مل جائے گا. اس ٹیکنالوجی میں اور اس علم کے اندر بھی ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر آنا ہے، اپنی قابلیت کو اس جگہ پہ لے کر آنا ہے کہ ہم وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی میں اپنا رول، اپنی صلاحیتیں لگا سکیں. چوتھی چیز جو اسی ایمرجنگ ٹول کے طور پر ہے، وہ ہے ورچوئل ریئلٹی. ورچوئل ریئلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جس طرح سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس میں آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور میری آواز کو سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں کہ کسی کمرے کے اندر 2-4 کیمرے لگا کر اس طرح سے روشنی کو پھینکا جائے کہ میرا پورا 3D شیپ اس جگہ پر موجود ہو. ٹھیک ہے، اور میں جس کمرے میں کھڑا ہوں اس کمرے کا بھی پورا 3D شیپ ساتھ میں موجود ہو. یعنی دیکھنے والا
مجھے فلیٹ اسکرین پر نہ دیکھے بلکہ باضابطہ ایک زندہ انسان کی شکل میں مجھے بات کر رہا ہو. ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں 3D ریئلٹی. یعنی ہم بجائے اس کے کہ 2 ڈائمینشنل ویڈیوز دیکھنے کے، ہم 3 ڈائمینشنل ویڈیوز دیکھیں جس میں ہم 100% درستگی کے ساتھ اس شخص سے مل رہے ہوں، اگرچہ کہ وہ وہاں نہ ہو. ٹھیک ہے، ہم اسے ہاتھ ملا سکتے ہوں لیکن ہاتھ ایک دوسرے سے ٹچ نہیں ہوں گے. بات چیت ہم کر سکتے ہیں. ایک محفل میں ایک آدمی اگر موجود ہے تو وہ اسی کو پورے سین کو، پورے کے پورے انوائرمنٹ کو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل ریئلٹی. تو یہ بھی ایک نیا دور جو ہے وہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. تو آج کی کلاس میں آپ نے دیکھا کہ کس قدر کمپیوٹر نے ہماری آج کی زندگی کو بھی تبدیل کر دیا ہے، متاثر کیا ہے، اور جو آنے والا وقت ہے وہ بھی دراصل ہماری زندگی کے اندر ایک نیا بدلاؤ لے کر آنے جا رہا ہے. اس لیے اب ہم سارے اسٹوڈنٹ جو کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ تھوڑا سا اسپیڈ اپنی تیز کریں، بہت تیزی سے لرن کریں چیزوں کو. ٹھیک ہے، اس کے لیے یوٹیوب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. مختلف قسم کی ویڈیو کورسز، ویڈیو لیکچر جو ہے موجود ہیں. جلدی سے آپ کو ان سب چیزوں کو سیکھنا ہے کیونکہ کمپیوٹر کی دنیا میں تیزی بہت ہے، چینج بہت تیزی سے آتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو مینٹلی، ذہنی طور پر تیار کریں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فوکس کریں. ہر چیز انٹرٹینمنٹ کے ذریعے آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. آپ کو اپنے ذہنی انتشار کو ختم کر کے فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور لائف کو انٹرٹینمنٹ سے نکال کے پروڈکٹیو اسٹڈیز کی طرف لانے کی ضرورت ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ دو ہیں. ایک تو ذہنی انتشار، کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ منتشر ہے، وہ ایک نقطے پہ مرکوز نہیں ہوتا، وہ ایک جگہ پر آ کے سوچ نہیں پاتا. یہ آج کے دور کا مسئلہ ہے، نمبر ایک. اور نمبر دو، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا بیشتر ٹائم، بڑا وقت، بڑا حصہ انٹرٹینمنٹ میں گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اسٹوڈنٹس، آپ لوگ ان دو مسائل پر قابو پا لیں، ایک تو انتشار سے بچ جائیں، مرکوز کر سکتے ہوں، فوکس کر سکتے ہوں، نمبر ایک. اور نمبر دو، آپ کا جو وقت ہے اس کو سارا کا سارا انٹرٹینمنٹ میں گزارنے کے بجائے پروڈکٹیو ڈائریکشن میں گزارنے کی اگر آپ میں اہلیت پیدا ہو جائے، تب آپ اس ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کو لرن کر پائیں گے اور اس کے اندر اپنی زندگی کا، اپنی تعلیمی قابلیت کا رول پلے کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.